बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। बात करेंगे जी आटे की और गंदम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अगर पंजाब की बात की जाए, पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो आटा नायाब होता, महंगा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि बम्पर क्रॉप हो गई है, हर साल ही हम सुनते हैं। उसके बावजूद या तो आटे की शॉर्टेज होती है या फिर उनको चीज़ों को मिसमैनेज कर दिया जाता है। वो फूड डिपार्टमेंट कसूरवार होता है, वो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कसूरवार होती है। वो कसूरवार कौन होता है, लेकिन भुगतना आवाम को पड़ता है। अब आजकल जो सिचुएशन चल रही है वो ये है, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इस वक्त मैदान में है। उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक तो गंदम की किल्लत पैदा होने का खदशा है, दूसरा उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंदम नहीं है। यानी तमाम फ्लोर मिल्स को जिसको जितना दिल चाहता है, किसी को आप 1000 मन दे रहे हैं, किसी को 100 मन दे रहे हैं, किसी को 80 मन दे रहे हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि सरकार ने किस तरह से ये कोटा सिस्टम बना रखा है। गैर मुनसिफाना ये परमिट की बात हो गई। और चेक पोस्ट, यानी दूसरे सूबों में, दूसरे प्रोविंसेस में गंदम ले जाने पर जो जगह जगह चेक पोस्टें आती हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि रिश्वत का, करप्शन का बाजार गर्म हो गया है। और इस वक्त अगर हम आटे की बात करते हैं कि तो जो सरकार का आटे की कीमत फिक्स की गई है वो है जी 90 रुपये 50 रुपये फ़ी किलो। ये है जी सरकार का रेट जो कि सरकार की जानिब से जारी किया जाता है। लेकिन जो 10 किलो का थैला है उसकी कीमत 905 रुपये होनी चाहिए, 20 किलो का थैले की कीमत होनी चाहिए कि इस हिसाब से 1810 रुपये। लेकिन ये दोनों थैले मार्केट में आटे के दस्तयाब ही नहीं है। तो फिर आटा कैसे मिल रहा है? आटा मिल रहा है जी 15 किलो के थैले में, जो कि प्राइवेटली फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो रिलीज़ किया जाता है। और ऑब्वियसली जब वो ओपन मार्केट पे ओपनली जाता है तो फिर उसकी प्राइसेस भी वेरी करेंगे। 1800 से लेकर 2200 रुपये तक इसकी कीमत है। यानी 1800 रुपये में 20 किलो का आटा होना चाहिए, लेकिन 1800 रुपये में आपको मिल रहा है 15 किलो का थैला। तो इसमें सारी सिचुएशन में फ्लोर मिल्स इस वक्त जो है वो कह रही है कि जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि हमने पहले भी प्रोग्राम किया और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुँचे, सीएम साहिबा तक पहुंचे, क्योंकि आटा रोटी बुनियादी ज़रूरत है। गरीब सूखी भी खाएगा तो कम से कम रोटी तो खाएगा ना, रोटी नहीं आवाम से छीनी जानी चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी ग्रुप लीडर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के आसिम रज़ा अहमद साहब। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिम साहब, क्यों इतनी हुकूमत से नाराज़गी हो गया? गुज़िश्ता रोज़ तो आप बहुत नाराज़ नज़र आए हैं, आपने तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी है कि करप्शन हो रही है, आटे की गंदम की किल्लत हो। क्यों नाराज़ रहते हैं आप? नाराज़गी की बात नहीं है। हाँ, देखिए, सीएम साहबा का एक पॉइंट है कि आवाम को 14 रुपये की रोटी मिले, ठीक, और 90 रुपये 50 पैसे में फ़ी किलो, चाहे 10 किलो का थैला हो चाहे 20 किलो का हो, ये आटा मिलना चाहिए। ठीक। अच्छा, यही वजह है कि उन्होंने जो चेंजेस पहले भी हुई, जो सेक्रेटरी डीजी चेंज हुए, तो उन्होंने अपने एक एतमाद का बंदा लगाया ताकि वो ये काम कर सके, सर अंजाम दे सके। लेकिन अब हुआ इससे बरक्स। अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए शायद उन्होंने एक नया तरीका लिया और उनका जी कि मैं थोड़ी गंदम को शो करूंगा कि मैं इसमें पूरा कर लूंगा, तो शायद मुझे कोई भार पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हकायक तो हकायक है। हमारी फ्लोर मिल्स को प्राइवेटली गंदम जो पकड़ी गई उसको सप्लाई किया गया, उसमें डिस्पैरिटी आई। चूँकि प्राइवेट गंदम थी, हमारा एहतजाज किसी हद तक था, लेकिन उसके आगे नहीं। लेकिन अब जो करंट सिनेरियो बन गया है उसके अंदर हमारे लिए मुश्किल ये आ गई है कि किसी जगह पे 10, 20, 30, 40, 50 बोरी फ़ी मिल और कहीं पे 1000 बोरी फ़ी मिल। अब ये अगर हम डिस्पैरिटी देखें तो अगर जो 50 का 100 बोरी भी अगर हमारी मिल्स को दी जाएं तो उसकी ग्राइंडिंग का 1 घंटे की अंदर ये आप ग्राइंड कर लेते। ठीक है। अब घंटे की ग्राइंडिंग में मिनिमम आप वेजेस जो देते हैं वो 8 घंटे की दे रहे हैं। एक तरफ तो आप सबको दे नहीं रहे, फिर जिनको दे रहे हैं उनके अंदर भी आपने तफरीक की हुई है। एक बेसिक पॉइंट ही आ गया। तो सर ये तफरीक क्यों है? ये आपको लगता है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे है, या फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई रिटन मुआहदा है कि मतलब इस कैपेसिटी की मिल होगी तो इतनी गंदम मिलेगी, इस कैपेसिटी की मिल होगी तो इतनी प्रोसेस क्या है सर? देखिए, अगर हम चले जाएं सिंध के अंदर, तो सिंध ने जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पे 12,000 बोरी फ़ी मिल पर मंथ, और जो कराची में चले जाएं तो 16,000 फ़ी मिल पर मंथ। अगर हम KPK में चले जाएं तो वो रोलर बॉडीज़
6 پہ کیپ کر کے انہوں نے دی ہوئی ہے کہ 6 رولر باڈیز کی کیپیسٹی اکاؤنٹ فار کرتے ہوئے وہ ملز کو اس کا اجرا کرتے ہیں. ٹھیک. پنجاب میں ہمیشہ سے آن کیپیسٹی آتا ہے جو آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, جس کے پاس جتنی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ کو گندم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے مئی جون جولائی 3 مہینوں کا کہا جی ہم بل لیں گے, اس میں جس کی جتنی مل چل رہی ہے اس کا 50% دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات آ گئی, اگر پہلے سے کسی کو پتا ہو تو وہ اس پیرامیٹرز پہ اپنے آپ کو چلا رہا ہوتا. اب جس ٹائم پہ 4700 سے گندم کا اجرا تھا ایک سال اور اگلے سال 2900 پہ آیا, تو لوگوں کی خریداری گندم کی 4200 4000 کی تھی. ٹھیک. کوئی مل پنجاب کی ایسی نہیں ہے جس نے 5-7 ہزار کروڑ سے کم نقصان کیا ہو, بلکہ جس کے پاس زیادہ سٹاک تھا 5-7 کروڑ سے لے کے 70 کروڑ تک کا نقصان ہوا. اچھا سر, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی یہ پالیسی چینج ہوتی ہے, تبدیل ہوتی ہے, نیا میکنزم, نیا سسٹم یا کچھ بھی نیا ٹرائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے؟ جی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا, لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہمارے ساتھ سیٹل کر کے کہ جس طرح پہلے سسٹم چل رہا ہے تمام ملز کو ملے گا, جو آج آپریشنل ہے اس کو ملے گا, لیکن اس کے بعد اس کو ڈیویشن اس میں آ گئی اور چند لوگوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چند لوگوں کو زیادہ گندم اور باقیوں کو, میں لاہور کی مثال دیتا ہوں. چند لوگ کون ہے؟ کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این ایز کے رشتہ دار؟ ایسا نہیں ہے. چند لوگ وہ ایم پی ایز, ایم این ایز یا اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے بیچ میں. اب 2 کے ہمارے انڈسٹری میں سارے ہیں, لیکن یہ پیرامیٹر اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پیرامیٹر کو انہوں نے بجلی کے ساتھ لنک کیا یا پورٹل کے ساتھ لنک کیا کہ جس نے پورٹل پہ اپلوڈ کیا ہی از ایلیجیبل. اچھا جس کی مل نہیں بھی چل رہی, جس نے پورٹل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے ہی از ایلیجیبل. دیر از نو ویریفیکیشن آن گراؤنڈ. ٹھیک. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو آج چل سکتا ہے, کیا یہ پنجاب کی انڈسٹری نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ انڈیا سے آ کے انہوں نے انڈسٹری لگا لی ہے؟ کیا ان کی ملز کے اندر انڈین ورکرز کام کر رہے ہیں, وہ انڈیا پیسے لے جائیں گے؟ دیکھیں ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ جب پنجاب کے اندر ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, ایک انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں انڈسٹری کے, ایم ڈی آئی کے چارجز بھرے جا رہے ہیں, تو ہم ان کو کیوں موقع نہیں دے رہے؟ گندم تو وہ ہے جو آپ نے دینی ہے, ان کی انسپیکشن کے لیے فورسز تو وہ ہیں جو آپ نے آلریڈی ہر شہر کے اندر ہر مل کے اوپر لگائی ہوئی ہیں, چاہے وہ 40 بوری آپ دے کے اس کی انسپیکشن کر رہے ہیں, چاہے آپ 1000 بوری دے کے کر رہے ہیں. تو جب آپ نے پیرا فورس ساری ادھر انگیج کی ہوئی ہے, جب آپ نے ایس ایم یو کی ساری ٹیمیں جن کو کروڑوں روپے میں تنخواہیں جاتی ہیں یہاں پہ انگیج کی ہوئی ہیں, جب آپ نے سارا فوڈ ڈپارٹمنٹ اس پہ لگایا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لگائی ہوئی ہے, تو پھر آپ پنجاب میں لگی ہوئی پنجاب کی انڈسٹری, پنجاب کا ملر, اس کو سب کو کیوں نہیں دے سکتے برابر؟ میرا یہ کوسچن. سر آپ کا معاملہ سمجھ آ گیا ہے کافی حد تک, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو چیک پوسٹوں پر مبینہ کرپشن ہو رہی ہے, آپ نے بہت بڑا الزام عائد کیا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پروگرام کیا, اس وقت بھی آپ نے برملا اظہار کیا تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نیچے والے ملازم سے لے کر اوپر والے تمام افسران کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے اور وہ ملوث بھی ہیں کہیں نہ کہیں. ایسا ہی ہے؟ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ابھی بھی دیکھیں, میں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی ہم نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کی ہے, اپیل کی ہے کہ کائنڈلی آپ ایک تھرڈ پارٹی ایک تو سروے کروائیں. ٹھیک ہے. کہ کیا کے پی کے اندر آج بھی پنجاب کی ملز کا آٹا پڑا ہوا ہے, اور کیا پنجاب سے جو گندم جا رہی ہے وہاں پہنچ رہی تھی پچھلے 3 مہینوں میں, اور کیا ان کی ملز پہلے سے زیادہ گرائنڈنگ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, ان کے بجلی کے بل ثابت کریں گے. ٹھیک. دوسری چیز, جو ہمارے انٹر ڈسٹرکٹ چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں, وداؤٹ پرمٹ ہماری ملز کے اوپر گندم نہیں آ سکتی. اب اٹک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اٹک کی ملز کو صرف 2 پرمٹ دیے جا رہے ہیں ہفتے کے اندر, اور وہ بھی 500 یا 300 بوری کے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سائڈ پہ ایک مل کو 1000 بوری آپ خود دے رہے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ اٹک کے اندر صرف 1000 بوری سرکاری ہے, اس کے بعد جو پرائیویٹ وہ گندم مانگتے ہیں اس کے آپ ہفتے میں 2 پرمٹس دیتے ہیں, یعنی کہ 1000 بوری, تو آپ اس کو خود نان فنکشنل غیر فعال کر رہے ہیں. اب یہ بات جو غیر فعال کرنے والی ہے, یہ کہاں سے ہم کیسے سی ایم صاحبہ کو بتائیں؟ تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم نے میڈیا کا راستہ آپ کے توسط سے ہم اپنا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کائنڈلی اس کو چیک کریں کہ جو انٹر ڈسٹرکٹ پنجاب کے اندر جاتے ہوئے گندم کی ہر چیک پوسٹ پہ جب مجھے 2 پرمٹس دیے جائیں گے تو میں پرائیویٹلی پیسے دوں گا اور پھر مال لے کے جاؤں گا. اگر ایسا نہیں ہے, آج کل پروونشل بین ہے,
انٹر ڈسٹرکٹ بھی بین ہے, خالی پروونشل نہیں ہے جی. اوکے, مجھے تو اپنا لاہور سے باہر نکلتے ہوئے بین ہے, ایک ضلع سے دوسرے ضلع جاتے ہوئے میرے پر ریسٹرکشن ہے. وہ جب تک میرے پاس وہ پرمٹ نہیں ہوگا, میں جو سرکاری مجھے ملتا ہے اس کے بغیر میں موومنٹ نہیں کر سکتا. جب تک یہ موومنٹ نہیں ہو سکتی, یا جو مل کو جتنی پرائیویٹ گرائنڈنگ کرنی ہے ان کو اتنا پرمٹ دے دیا جائے تو ان کی موومنٹ فری ہو سکتی ہے, ادروائز نہیں. ادروائز پھر وہ پیسے لینے کا جو بازار جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ود ان پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اب اگر میں نے پنجاب کے باہر کی بات کرنی ہے تو پھر جو انٹر پروونشل ڈسٹرکٹ کے باہر, ڈویژن پروونشل کے باہر جاتے ہوئے جو لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ 30 ٹن کی گاڑی کا ریٹ 2.25 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ چل رہا ہے, اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان پہ 70-80 ہزار روپے چل رہا ہے. اور سر یہ کون کمائیاں کر رہا ہے؟ دیکھیے, اس سے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور باقی فورسز جو انہوں نے ایس ایم یو یہ وہ لگایا ہوا ہے, سر اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ملازمین سب. دیکھیں, ہمارے ڈی جی صاحب کی ویجیلنس اتنی ہے کہ اگر ایک مل کے اندر کوئی گاڑی کھڑی ہے نا لوڈ, تو ان کو وہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کھڑی ہے, اس کا کیا کام ہے, اس کا کون سا ملازم ہے, اس کا کون سا رشتہ دار ہے, کس شہر میں ہے, کہاں پہ ہے, یہ ساری ان کے پاس انٹیلیجنس ہے. اس لیے کہ ان کے پاس ایس ایم یو کا سارا ڈپارٹمنٹ ان کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس کام کے لیے ایس ایم یو ہے وہ نہیں, یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا, اب جب وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ساری جگہ رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, تو میں بڑی معذرت سے یہ کوسچن کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں چیک پوسٹ پہ کتنے پیسے لیے گئے؟ کیا روزانہ کروڑوں روپے ایک ایک چیک پوسٹ پہ اکٹھا نہیں ہوتا؟ ٹھیک, جب ہوتا ہے تو آپ کی وہاں ویجیلنس کہاں گئی؟ جب ہم ان کو خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جناب فلاں آپ کا آدمی جو آپ پرائیویٹ گندم لوگوں کو ملوں پہ دے رہے ہیں وہ 300 روپیہ من لے رہا ہے, تو اس کے خلاف تو ایکشن ہوتا ہوا آج تک نظر نہیں آیا کہیں. سر کل سے کوئی رسپانس آیا پریس کانفرنس کے بعد کہ معاملات کو حل کر لیا جائے؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ جب تک سی ایم صاحبہ نہیں کریں گی, ان کے اگینسٹ نہ ایڈمنسٹریشن نہ کوئی اور بندہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ٹھیک, یہ ہر ایک آدمی کی آرم ٹویسٹنگ بھی کرتے ہیں, اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, تھریٹ بھی کرتے ہیں. تو جب تک سی ایم صاحبہ ایکشن نہیں لیں گی, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ جس طرح سے ہر میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود آ رہی ہیں, ہر چیز کو خود چیک کر رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک طرح کی اپیل کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ خود اس کو چیک کر لیں اور تھرڈ پارٹی سروے آڈٹ کروا لیں کہ کس طرح سے چیزیں دیکھیں, دو چیزیں, ایک تو یہ کہ کیا جو آپ نے 90 روپے والا کہا, وہ آٹا فی کلو 90 روپے میں 20 کلو اور 10 کلو کی پیکنگ میں 905 اور 1810 میں اویلیبل ہے پورے پنجاب میں, کیا صرف فوٹو سیشن کے اندر اویلیبل ہے یا پریکٹیکلی بھی اویلیبل ہے؟ ایک. دوسرا, کیا دوسرے صوبوں میں گندم نہیں گئی؟ کیا دوسرے صوبوں میں آٹا نہیں گیا؟ اگر گیا تو وہ تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے, تھرو پرمٹس تو نہیں گیا. اب تک ان کے پاس 3000 ٹن کا پر ڈے تھا, تو وہ جن کو دیے گئے وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ جس کے پاس سٹاک ہے صرف وہ لے جا سکتا ہے, اور اس میں بھی ان کے ساتھ بھی کس طرح کیا گیا یہ بھی ایک الگ کوسچن تھا. اچھا سر, فوڈ ڈپارٹمنٹ تو انوالو ہوتا ہے, اور کون کون سے ادارے انٹر لنکڈ ہے جب یہ انٹر ڈسٹرکٹ مطلب دوسرے صوبے میں یا پھر دوسرے ضلع میں گندم جب آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, جو چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں جو ہمارے ہر شہر کے باہر بنی ہیں, وہاں پہ پولیس کا بندہ بھی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے, پیرا کا بھی ہے, اور اپنا ایس ایم یو کا بھی ہے, اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے. 5 بندے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی. تو بینیفیشری ہر جگہ سے گھوم کے, اچھا آج تک آپ کسی غیر جانبدار ملر سے بھی پوچھے گا کہ جتنی بڑی کرپشن اس سال پچھلے 3 مہینوں میں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے, اس سے بڑی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے. اور یہ بربلا پہلے ہم ریکویسٹ کرتے رہے انہیں کہ آپ دیکھیں, لیکن جب ہمیں سمجھ آئی کہ بینیفیشری اگر یہ ہوں تو پھر یہ کیسے چیک کریں گے, پھر کس طرح سے یہ تو پھر چیک نہیں کریں گے, پھر تو آڈٹ بھی نہیں ہوگا, بلکہ کرپٹ ترین لوگوں کو فیلڈ دے دی گئی, کرپٹ ترین لوگوں کو بارڈرز دے دیے گئے, تو پھر یہ چیز, یہ انالیسس یہ سی بات کا ہے نا. اچھا سر, ایک اور آپ نے کل کی پریس کانفرنس میں بھی اور ایک اور مطالبہ آپ کا سامنے آیا کہ آپ دوسرے شہروں سے جب گندم خرید رہے ہیں اوپن مارکیٹ سے, تو آپ وہ 4700 روپے من بتا رہے ہیں کہ آپ نے خریدی. جی, پنڈی کے اندر ہمارا اس ٹائم ریٹ 47-4800 تک چلا گیا جی, اور اس کا بھی 25 to 30%. جی, اس کے اندر یہ کمپلشن اور کچھ ملوں کے لائسنسز اس فیس پہ کینسل ہوئے کہ اگر آپ گندم پرائیویٹ جب لے کے آئیں گے تو اس کا 25% آٹا سرکاری نرخوں پہ اویلیبل کریں. کس طرح سے سر؟
دیکھیں آپ 4700 روپے من, ادھر سرکار آپ کو 2200-2400 روپے من دے رہی ہے, 47, مطلب یہ کس طرح سے یہ پالیسی؟ دیکھیں 3000 روپے والا ریٹ جو ہے اس پہ تو 90 روپے سرکاری ریٹ ہے, لیکن جب میں 3000 والے کی بجائے میں اگر گندم لے کے آتا ہوں 75 روپے کی بجائے میں گندم لے کے آتا ہوں 120 روپے کلو, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 90 روپے میں آٹا کیسے کوئی بیچ سکتا ہے, یا ہمارا ملر کیسے بیچے گا. تو ان سب کا یہ کوسچن ہے کہ جناب ہماری جان چھڑائی جائے, جتنا سرکار ہمیں گندم دے گی ہم اتنا آٹا دینے کے پابند ہیں. ٹھیک, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ہماری کوئی بھی مل 120 روپے میں گندم لائے اور 90 روپے میں دے. یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے یا اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے یہ سارا ایک سسٹم روٹ کیا گیا, جس پہ عوام پہلے تک تو جب گندم کا ریٹ 3300-3400 تھا برداشت کر رہی تھی, لیکن جیسے ہی اس کی پرائسز بڑھی اب برداشت سے باہر ہو گیا, اور سب نے مل کے کل یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس اور تمام میڈیا کے سامنے اظہار برملا کیا کہ ہمارے لیے یہ وائبل نہیں ہے, نہ ہم یہ کر سکتے ہیں, لہٰذا سی ایم صاحبہ اس کو چیک کریں اور ہماری جان چھڑوائیں. پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ کوئی سامنے آئے گا یا پھر کوئی بھی حکومتی منسٹر پریس کانفرنس کرے گا تو وہ تو پھر آپ کو مافیاز کہیں گے, مافیاز میدان میں آگے ہیں اور غریب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. ہم تو اس ٹائم پہ اویلیبلٹی کی اگر بات ہے تو جو پرائیویٹ گندم آ رہی ہے ہم نے نہ ہڑتال کی, نہ ہم نے آٹا بند کیا, نہ ہم بند کرنے جانے کا ہم نے کہا. ٹھیک, ہم نے تو صرف اپیل کی ہے سی ایم سے کہ کائنڈلی آپ خود سے انٹروین کریں, اور جو انہوں نے خود ہمیں جو ناقص ہمیں پتہ لگا, پسند آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سروے کروا لیں, آڈٹ کروا لیں, وی آر اوپن, ہمارا بالکل ٹھیک ہے. پروسیس دیکھیں ہماری, میں سمجھتا ہوں حکومت ہے, جب حکومت کی جو ویژن ہے, جو اس کی لائن اینڈ لینتھ ہے, اگر اس سے کوئی ڈیویٹ کر رہا ہے تو اگر ہماری ایکسیس نہیں ہے تو ہم کیا طریقہ اڈاپٹ کریں. تو ڈیفینیٹلی ہم نے پھر میڈیا کا راستہ اڈاپٹ کیا. ہم نے کہیں پینک نہیں کیا کہ ہم آٹا بند کرنے جا رہے ہیں, ہم نے کوئی پینک کریٹ نہیں کیا کہ یہ بند ہو جائے گا. ہم نے اب بھی 8 دن کا یہ کہا کہ اگر نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے اور ایک نیا لائے عمل دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کہیں بندش یا ہڑتال کی بات نہ کی گئی, نہ ہم کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ گندم 7,000 ٹن دے رہے تھے پچھلے سالوں میں جب اجرا ہوتا تھا تو یہ 20 سے 26,000 ٹن ٹائم کی ضرورت, مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ایشو ہوتا تھا. اب بھی اس کو اسی جگہ پہ لے جائیں, اور دوسرا تفریق ختم کریں. ساری انڈسٹری پنجاب کی جو ان سی ہے وہ پنجاب کی ہے, لہٰذا ان کو برابری ایکول لیول دیں اپنا گرائنڈنگ کا. تیسرا ہم یہ کہتے ہیں جو ناجائز کر رہے ہیں آپ, جو 25% آپ پرائیویٹ مال کا کہتے ہیں ہمیں دیں, کائنڈلی وہ نہ لیا جائے. اب ریٹ ڈفرنس بہت زیادہ آ گیا, جو سرکاری گندم آئے گی ہم اتنا آٹا دیں گے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی پرائیویٹ گندم لانا چاہتا ہے تو اس کو آزاد ہونا چاہیے, جتنے پرمٹ وہ ڈی ایف سی سے ڈیمانڈ کرے, ڈی ایف سی اتنے ان کو پرمٹس دے. یہ ہماری چیزیں ہیں چند. اور پھر ایک چیز جو ہمارا بڑی مارکیٹ ہے کے پی کے کی, ہم وہاں اپنا آٹا بھجواتے ہیں اور آج سے نہیں بیچتے, ہمیشہ سے بیچتے ہیں. تو وہ جو انڈائریکٹلی جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پیسے لے کے جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عوام کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں, آخر پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. تو آپ اس کا جو آپ 3,000 ٹن کے پرمٹس کہتے ہیں آپ 10,000 ٹن کر دیں. سر کے پی کے ساتھ تو ہماری آج کل بن نہیں رہی نا, ہم کیوں ان کو, ہمارا جو سیاسی صورتحال ہے وہ پھر بھی جا رہا ہے, سچویشن آپ کو پتا ہے, پیسے دے کے عوام کو تو نہیں مارا, بلیک میں جا رہا ہے. اگر گورنمنٹ سے خفگی بھی ہو تو عوام سے تو کوئی خفگی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے دل ہیں ہمارے میاں صاحب کا بھی اور سی ایم صاحبہ کا بھی کہ عوام کے لیے ان کا دل بڑا ہے. اچھا عاصم صاحب, رابطہ کیا سر آپ نے کسی سے, کوئی حکومتی ادارے سے, کوئی منسٹر سے, کسی سے بھی متعلقہ شخص سے کہ یہ مسائل آ رہے ہیں, آپ کی طرف سے لیٹرز, میلز, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے پروسیس, کچھ ہوا اس سینیریو میں بھی یا صرف پریس کانفرنس کی آپ کی جانب سے؟ دیکھیں جہاں جہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے ہم ان کو اس پہ آگاہی بھی دیتے رہے ہیں, اور کیا آنے والے ٹائم میں کیا پرابلم ہوگی اس پہ ہمارے لیٹرز بھی موجود ہیں, وفاق میں بھی موجود ہیں, پنجاب میں بھی موجود ہیں کہ دسمبر کے بعد ہمیں گندم کی ضرورت پڑے گی اور یہ 8 لاکھ ٹن سے ہمارا سسٹم بریک نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں 8 سے 10 لاکھ ٹن چاہیے, وہ ہم مزید لیں گے تو ہم اس کو برج کر پائیں گے نئی فصل کے آنے تک. ادروائز معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ہاں مارکیٹ سپورٹ کرتی رہتی, پرائیویٹ مارکیٹ میں ریٹ اتنا نہ بڑھتا, اویلیبلٹی تو ابھی بھی گندم کی ہے تو آتی رہتی, تو یہ اس طرح نہ ہوتا. جیسے جیسے مارکیٹ ڈرائی ہو رہی ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں. اچھا سر, یہ صرف مہنگائی ہو رہی ہے, فلکچویشن پرائسز میں ہے, یا پھر آنے والے وقت میں آپ نے قلت کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کمی ہو جائے گی, ملے گا نہیں؟ دیکھیں جو کمی ہے اس کی باعث کے ریٹ بڑھ رہا ہے. ایک چیز جو ڈی جی فوڈ بار بار کہتے ہیں کہ 10 لاکھ ٹن ملوں کے پاس پڑی ہے, دیکھیں یہ ہمیشہ پڑی ہوتی ہے. ٹھیک,
فلور ملز کے پاس ہمیشہ سے جب نئی گندم آتی ہے جو پرائیویٹ مارکیٹ کا سٹاک ہے وہ 15 سے لے کے 20-22 لاکھ ٹن تک ہوتا ہے. جو اس 30 لاکھ ٹن جو سرکاری اجرا ہوتا تھا کہ ساتھ ان ایڈیشن گرائنڈ ہوتی تھی. اب بھی وہی بات ہے کہ اگر یہ 10 لاکھ یا 8 لاکھ یا 5 لاکھ پڑی ہوئی ہے تو اس نے الٹیمیٹلی گرائنڈ ہو کے مارکیٹ میں ہی جانا ہے. ٹھیک, یہ کوئی کسی نے اپنے پاس نہیں رکھ لینی, نہ اس کو اگلے سال کے لیے ٹرانسفر کرنا ہے, چونکہ اس نے ایڈجسٹ ہونا ہے. جن کے پاس لمٹس ہیں, سرکاری پیسے ہیں, بینک کی لمٹس نے ایڈجسٹ ہونا ہے. جنوری ڈیٹ ہوتی ہے لیکن پھر بیچ میں کچھ ٹائم دے دیتے ہیں اور مارچ میں لازمی طور پہ یہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. تو میں سمپل یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں جو گندم ڈرائی ہو رہی ہے اس کے اندر انڈکشن جو پاسکو کی گندم آنی ہے 5 لاکھ ٹن جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, اور پنجاب کے پاس 8 لاکھ ہے, اس کو ملا کے پلس 2-3-4 لاکھ ٹن جو اور ضرورت ہے لے کے عوام کو ایزی کریں. اور جو سی ایم صاحبہ کا پوائنٹ ہے کہ 14 روپے کی روٹی 90 روپے 50 پیسے میں کلو آٹا 10 کلو میں ہو تو 905 کا وہ ملنا چاہیے. اس لیے ہم یہ بار بار یہ تگدو کر. بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, آپ پروگرام میں موجود رہے. اور بہت بڑا کوشچن مارک ہے, میں کئی سالوں سے پروگرام کر رہی ہوں اور ہر سال ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی یہ دسمبر جنوری آتا ہے اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. گندم کم ہو گئی, آٹا کم ہو گیا, آٹا نہیں مل رہا, آٹا مہنگا ہو گیا, عوام کیا کرے گی. اور جیسے ہی مارچ اپریل آتا ہے تو پھر بیچارہ کسان رو رہا ہوتا ہے کہ اس کے گندم کوئی نہیں خرید رہا, اور اتنی چیپ پرائس پہ خرید رہا ہوتا ہے کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے. بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہ پالیسی میکنگ پر بھی کہ آج تک ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں ہے, ہر سال ہم کیوں تبدیل کرتے ہیں اور ابھی تک سسٹم واضح نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمارے اسپتالوں کی اور محکمہ ہیلتھ کی جو سچویشن ہے ہیلتھ سسٹم کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ حکومت کی جانب سے بیانات تو بہت بڑے بڑے سنتے ہیں کہ مفت ادویات مل رہی ہے, بہترین سہولیات مل رہی ہیں ہمارے مریضوں کو جو بھی سرکار کے اسپتالوں میں جاتے ہیں, لیکن ہوتا بالکل برعکس ہے. وہاں پر جا کے یقین جانے سوائے قواری کے کچھ نہیں ملتا. ایون کہ کسی نے کوئی بخار کی ٹیبلٹ کھانی ہے, کوئی بہت ہی بنیادی انجیکشن ہے, وہ بھی اس کو باہر فارمیسی سے خریدنا پڑتا ہے, اسپتالوں میں میڈیسنز نہیں ملتی. اب ہوا کیا ہے, جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو عملہ ہے وہ وارڈ بوائز ہیں, وہ نرسز ہیں, کبھی کبھی ڈاکٹرز ہیں, ان سے ہمارے جو مریض ہیں یا ان کے لواحقین ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے یا پھر اچھے سے بات نہیں کرتے. پچھلے دنوں نشتر اسپتال ملتان میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر ایک ینگ ڈاکٹر تھا, اس نے بڑا ہی ایک نامناسب سا سائن دیا. کسی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ غصہ کر رہے تھے, اس نے بڑا ایک غیر مناسب سا سائن دیا جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑی اس نے پیک پکڑی. جیسے اس نے پیک پکڑی تو پھر یہ ساری چیزیں مریم نواز شریف صاحبہ تک بھی پہنچی, سی ایم صاحبہ تک. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سوائے ڈاکٹرز کے جتنا بھی اسپتال میں کام کرنے والا عملہ ہے, وہ وارڈ بوائے ہے, وہ نرسز ہیں, وہ فارمیسی ہیں, ان تمام ڈپارٹمنٹس پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی شرٹس پر باڈی کیمز لگائے جائیں گے. یعنی وہ جو جہاں جیسے کر رہے ہیں وہ تمام چیزوں کی ریکارڈنگ ہوتی جائے گی. ہمارے اسپتالوں میں بہت ساری جگہوں پہ پہلے سے ہی سی سی ٹی وی کیمز موجود ہیں. ہاں, اب لگ رہا ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں, جو ایک بندے پہ ہم نے سیکیورٹی کیم لگانا ہے. اب گورنمنٹ کی جانب سے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باڈی کیمز لگائے جائیں گے, لیکن جو اسپتال کا عملہ ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے بڑا رد عمل دیا ہے اس پہ کہ یہ ممکن کیسے ہے, کیسے آپ ہر پیشنٹ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, کس طرح سے یہ جو لوگ ہیں ان کی پرائیویسی کو خراب کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا کوسچن مارک لگ رہا ہے. اس پہ کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیا یہ ڈیسیژن ہے. ہمارے ساتھ پبلک کنسلٹنٹ ڈاکٹر مسعود اختر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو باڈی کیم لگانے کا حکومت کی جانب سے فیصلہ آیا ہے تمام اسپتالوں کے عملے پہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس حد تک یہ قابل عمل ہو سکتا ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیے, اس میں یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ کئی ہسپتالوں کے اندر بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. کئی دفعہ پیرامیڈک کی بدتمیزیاں بھی سامنے آتی ہیں, کئی دفعہ نرسز پہ الزامات لگتے ہیں, کئی دفعہ ڈاکٹرز کا بھی رویہ جو ہے نا وہ ڈسکشن میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر اس طرح کا جو ایکشن ہے کہ باڈی کیم لگانا, میرا خیال ہے جو ہمارا سیٹ اپ ہے ہیلتھ کا, اور اس کے اندر تقریباً ڈاکٹرز کو ہی لیں تو آپ کے 20,000 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں, پھر نرسز بھی میرا خیال ہے کچھ 40-50 ہزار نرسز ہیں, پیرامیڈیکل کا تو حساب ہی نہیں ہے, لاکھوں میں بن جاتے ہیں. تو اگر تو آپ ہر بندے کے شرٹ کے اوپر کیمرہ لگانا شروع کر دیں اور وہ کریں تو یہ کھربوں روپے کا ایک بجٹ ہوگا.
اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب ہوگا کہ صرف لاہور شہر کے جو ڈاکٹرز ہیں یا بڑے شہروں کے ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں ان پہ تو کیمرے لگ جائیں، لیکن جو دیہات میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں وہاں یہ کیمرے نہ لگیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فی الحال ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کچھ آسان اور سستے نسخے بھی ہیں. ایک تو یہ کہ مانیٹرنگ بہتر کر دی جائے، دوسرا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ذرا بہتر کر دی جائے، اور تیسرا ان کو جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے ڈاکٹرز کی، نرسز کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی، اور یہ ریگولر سیشن کیے جائیں، ٹریننگ سیشن کر دیں. آپ 6 مہینے میں کو 5 دن کی ٹریننگ رکھ لیں، مختلف اداروں میں یہ سیشنز کیے جا سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جب تک ان کے ایٹیچیوڈ میں بہتری نہیں ہوتی اس وقت تک بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پیشنٹ کی ایگزامینیشن میں لے کے، اس کی ہسٹری ٹیکنگ میں لے کے کئی ایسے کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کے ساتھ یا نرسز کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. تو وہ ریکارڈنگ ہونا اس کا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مزید کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے. لیکن وہ جو ایسے ہیں جیسے کہ ڈسپینسرز ہیں، جیسے آپ کے گیٹ پہ کھڑا سیکیورٹی گارڈ کا عملہ ہے، یا ریسیپشن پہ کھڑے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ اگر کیم لگا دیے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے ان کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی بہتر ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے سر کہ یہ چاہے ہم فارمیسی کی بات کرتے ہیں، ہم وارڈز کی بات کرتے ہیں، یا پھر وہ جو نرسنگ کا ایک سٹنگ کاؤنٹر سا ہوتا ہے وہاں اس کی بات کی جائے، تو سر اگر وہاں پہ سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں ان کو مزید تعداد کو بڑھا لیا جائے، یا پھر ان کی مانیٹرنگ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سخت کر دی جائے، اور آپ نے رویوں کی، ٹریننگز کی بات کی ہے، یہ ایک ایک بندے کو کیم کس طرح سے لگایا جائے گا؟ وہ ڈیوٹی کریں گے، وہ کیم سنبھالیں گے، وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیجن لیے جاتے ہیں ان کا تسلسل کا جاری رکھنا، ان کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا وہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ چھوٹا سا کیمرہ بھی لے لیں، میرا خیال ہے وہ کئی ہزار روپے، کم سے کم بھی کیمرہ جو باڈی کا ہوگا وہ میرا خیال ہے کچھ بھی نہ ہو تو 20-25 ہزار سے لے کے 50 ہزار اس کے قریب اس کی قیمت آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہاسپٹل میں بھی اگر آپ لگائیں تو اتنا بجٹ جو ہمارے کرنٹ ہاسپٹلز کے بجٹ ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ ایک ہیڈ کریٹ کرنا، اس میں اتنے پیسے ڈالنے، تو عین ممکن ہے کہ جو باقی آپ کی میڈیسن کی پرچیز ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. یا تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے علیحدہ بجٹ ایلوکیٹ کر دیا جائے اور پھر اس کو کر دیا جائے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو آپ یہ کیم لگا سکتے ہیں جو براہ راست مریض کے علاج معالجے میں ملوث نہیں ہے، جن کا کام ریسیپشن پہ بیٹھنا ہے، ادویات دینا ہے یا سیکیورٹی کی مانیٹرنگ کے اوپر ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر حل یہ ہے کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ کیمراز ہیں سیکیورٹی، ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، ایسے ایریاز پوائنٹ آؤٹ کیے جائیں جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے، اور پھر تینوں شفٹوں کے اندر 2-2 3-3 بندے ان کی مانیٹرنگ پہ لگا دیے جائیں، تاکہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ رپورٹ کیا جائے، اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز جو ہاسپٹلز کی ہیں فوری طور پہ ان لوگوں کو ان کے سامنے اکاؤنٹیبل کیا جائے اور اس کے سامنے پھر یہ لایا جائے. سر ہمارے ہاں بیہیویئر ایشو کتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ چند روز پہلے بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں ڈاکٹرز موجود تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اوور برڈنڈ ہیں، وہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، ان میں خودکشی کی ریشو عام لوگوں کی نسبت کئی گنا بلکہ 2 گنا زیادہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے. مجھے سر یہ بتائیے کہ بیہیویئر ایشو کتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ ہر تھوڑے مہینے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی اسپتال کی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے جس پہ ساری پبلک پھر سیخ پا ہو جاتی ہے، غصہ نکالتی ہے، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس پبلک سیکٹر کے ساتھ، ہسپتالوں کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی نالا نظر آتے ہیں. دیکھیے، اس میں آپ سے بتاؤں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ جو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، وہ بہت اوور برڈن ہے. آؤٹ ڈور ہو، ایمرجنسی ہو یا وارڈ ہو، ایک ایک بیڈ کے اوپر بسا اوقات 2 اور کئی تو بینچوں کے ساتھ بھی مریضوں کو علاج معالجہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی جو ڈیوریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور پر پیشنٹ یعنی ڈاکٹر جتنے پیشنٹ پر ڈے دیکھتا ہے وہ اس کی کیپیسٹی سے آنے والے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے میو ہاسپٹل ہے، اس میں آپ کسی بھی وقت چلے جائیں تو کم سے کم کام کرنے والے ڈاکٹر، مریض اور آنے جانے والے لوگ ملا کے 1 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں جتنے میو ہاسپٹل میں پھر رہے ہیں. اسی طرح بڑے ہاسپٹل کا بھی تو ڈیفینیٹلی پریشرز ہیں، سٹریس بھی بہت زیادہ ہے،
اور پھر وہاں کی سیکیورٹی کا نظام بھی اس طرح سے ہے کہ کئی دفعہ ڈاکٹر انسیکیور ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں اور اسٹریس کی وجہ سے کچھ. سر ٹھیک ہو گیا, اسٹریس بھی ہو گیا, ڈاکٹرز ہمارے اوور برڈن ہیں, لانگ ڈیوٹی آورز ہیں, یہ بھی ہو گیا. مجھے سر یہ بتائیے کہ بیہیویئر ایشو کتنا زیادہ ہے اسپیشلی ہمارے پیرامیڈکس میں اور ہمارے ڈاکٹرز میں بھی, کیونکہ آئے روز ہم لوگ سنتے ہیں, آپ نے, میں نے, بلکہ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, ہم نے کئی بار ایکسپیرینس کیا ہے کہ بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بھی رویے مناسب نہیں ہوتے پیشنٹ کے ساتھ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کروں, پاکستان کے سارے بندے اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے اندر رویوں کے اندر مسائل موجود ہیں. آپ چاہے نیچے کا کلرک سے شروع ہو جائیں یا پیرامیڈیکل اسٹاف سے شروع ہو جائیں یا اوپر آپ کسی اچھے سے اچھے بیوروکریسی میں آپ چلے جائیں, مسائل ہیں وہاں, اور ان کی ریزن جو بھی آپ نکال لیں. تو اس لیے ان کی جو ڈاکٹرز کے اندر بھی یہی مسئلے ہیں. اس لیے جو میں نے کہا نا, سائیکو تھراپی کروانا, سائیکولوجیکل سیشنز کرنا, کس طریقے سے آپ نے اپنے سٹریس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں آپ موجود رہے. آپ نے کہا جی سٹریس مینجمنٹ اس وقت ڈاکٹرز کی کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. خیر سٹریس مینجمنٹ ہمارے پورے معاشرے کو اس وقت ضرورت ہے, اور خاص طور پر یہ جو اسپتال کے عملے کی باڈی کیمپ کی بات ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے یا پھر گورنمنٹ اس کا کیا پلان بنا کے سامنے لاتی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بات کریں گے جی آلودہ ماحول کے حوالے سے اور اس کے حل کے حوالے سے. حل ہے جی درخت لگانا, اور ہر حکومت کا پچھلے کئی سال سے ہم نے دیکھا کہ منشور رہا. کسی نے کہا کہ ہم بلین ٹری سونامی لائیں گے, کوئی گرین پنجاب کی بات کر رہا ہے, کوئی گرین پاکستان کی بات کر رہا ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا بالکل الٹ معاملہ ہے. کوئی نہ کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے, چاہے وہ سڑکوں کے جال بچھائے جاتے ہوں, نئے نئے پروجیکٹس بنائے جاتے ہوں, ہمیں انڈر پاسز بنائے جاتے ہوں, فلائی اوورز بنائے جاتے ہوں, تو درختوں کی کٹائی ہو جاتی ہے. اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ پولر الرجی جو ہے وہ بہت ساری عام بیماریوں میں سے ایک ہو گئی, جس کی وجہ سے جو جنگلی شہتوت جس کو قصوروار کہا گیا پولن الرجی کا, اس کو کاٹنا شروع کر دیا گیا. لاہور میں نہر میں فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنایا جا رہا ہے, ایک شاہکار کے پانی میں تیرتا ہوا ہوٹل ہوگا, لوگ جائیں گے, کھانا کھائیں گے, انجوائے کریں گے. لیکن ابھی تک اس منصوبے کے لیے بھی تقریباً 40 سے 45 درخت کاٹ دیے گئے ہیں. لگائیں گے کب؟ ایک درخت, ایک چھوٹا سا پودا لگائیں گے, کئی سال لگ جائیں گے اس کو درخت بننے میں. یہ کس طرح سے سسٹم چلے گا؟ کیسے گرین پاکستان ہوگا؟ اور پھر جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جو ہر سال ہم لوگ گرمیوں میں ہم نے کتنا بھوگتا کہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر وہ آفتیں آئیں کہ ہم نے ماضی میں کبھی نہیں سنا تھا. اس سسٹم میں رہتے ہوئے حکومت کیا کہتی ہے, کیا کرتی ہے, آنے والے دنوں میں کس طرح سے پاکستان کو یا لاہور کو, پنجاب کو گرین بنایا جا سکتا ہے, بات کریں گے جی. نسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نسیم صاحب, یہ کیسا گرین پاکستان لاہور پنجاب ہو رہا ہے کہ ہم نے گرین بھی کرنا ہے اور کسی نہ کسی منصوبے کی آڑ میں ہم درخت کاٹتے بھی چلے جاتے ہیں؟ بہت ضروری ہے درخت کاٹنا, بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ چیزوں کو سمجھیں, یہ ہم ایک الگ سے بحث لے کے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک, انوائرمنٹ کی گلوبل وارمنگ جو ہے نا پوری دنیا میں آ رہی ہے, بالکل پوری دنیا میں آ رہی ہے. اور یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ہم لوگ اکثر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور دیکھیں جب یہاں پہ سڑک بننی ہے یا سڑک نے کشادہ ہونا ہے, کشادہ ہونا ہے, تو اگر اس میں اگر کوئی درخت آ رہا ہے تو وہ کٹے گا, وہ کٹے گا. اس کی وجہ ہے, میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, انہوں نے کہا جی اگر ایک درخت کٹے گا تو اس کی جگہ 3 درخت لگیں گے, 3 درخت لگائیں, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ درخت لگائے جا رہے ہیں, وہ لگیں گے. ٹھیک, اب آپ نے بات کی ابھی اپنے انٹرو میں پولن الرجی کی, اور وہ اسلام آباد میں خود اس چیز کو میں فیس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, 2001 میں میں اسلام آباد میں صحافت اور دوپہر اخبار کا چیف رپورٹر, یہاں سے لاہور سے میری ٹرانسفر ہوئی, میں وہاں پہ چیف رپورٹر ہوں. میں وہاں پہ 6 ماہ گزار سکا صرف اس پولن الرجی کی وجہ سے. اور یہ جو شہتوت ہے, جو جنگلی شہتوت ہے, نہ تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں, نہ اس کے پتے آپ کے جو بکریاں, گائے, بھینس, اونٹ, یہ وہ اس کے وہ پتے وہ بھی نہیں کھا سکتے. مطلب اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ یا انسانوں کے کام ہے یا کسی صرف نقصان. اس سے کیا ہو کیا رہا ہے, وہاں پہ جتنے لوگ رہ رہے ہیں جس کو کوئی الرجی ہے, پولن الرجی ہے, وہ بیمار ہو رہا ہے, جانور بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اگر اس کو ختم کر رہے ہیں
اس کو ختم کر دینا ہی انسانی بقا کے لیے ہر چیز کے لیے ضروری ہے، اس وقت ضروری ہے. لیکن سر یہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا پھر پودوں پہ درختوں پہ ریسرچ ہے، سر یہ آج کی نہیں ہے. ہم پہلے سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو بڑا اچھا میں آپ کا جواب میں دیتا ہوں کہ ہم نے اتنے بڑھنے کیوں دیے. یہ خودرو ہے، یہ جگہ جگہ خود سے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا اسلام آباد ہے پہاڑیاں، پہاڑی جنگل پہاڑیاں، وہاں پہ یہ اگتے آ رہے ہیں. اور یہ آپ کی بات ہی کہ ہم نے توجہ کیوں نہیں کی. میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج سے 25 سال پہلے کی، جب میں وہاں پہ چیف رپورٹر گیا تھا، اس وقت بھی یہ پرابلم تھی. ہونا یہ چاہیے تھا اسی وقت ان کی افزائش نسل روکی جاتی اور ختم، ان کی جگہ نئے پودے لگائے جاتے، ٹھیک ہے، اور لگائے جاتے. اس وقت آج سے 25 سال پہلے اگر کوئی وہاں پہ پودا بیج بویا جاتا، آج سدرا یقین کرو وہ کداور درخت ہوتا، ادھر پھل لگ رہے ہوتے. یہ باکو کی بات کرتے ہیں. آپ کو باکو کا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. باکو اگر آپ جائیں گے نا، وہاں پہ گرین بیلٹس، جیسے ہم ابھی جاتے ہیں موٹر وے پہ، ہمارے سائڈ والے ایریاز ہیں، ٹھیک ہے. تو واکو میں انہوں نے اپنی گرین بیلٹس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں آلیوز لگا دیے، اور پھلدار درخت لگا. آلیوز ایک ایسا پھل ہے جو ویسے بھی بڑا صحت مند ہوتا ہے انسانوں کو کھانے کے لیے. اس کا آئل بھی ہر چیز مہنگا پھل ہے، لیکن انہوں نے آلیوز لگا دیے اس طرح کے پودوں شودوں کی جگہ. میں 1-2 NGOs کے ساتھ کام کر رہا ہوں خود سے، جس میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو بھی گھر میں پھل کھاتے ہیں، ان پھل کے جو بیجوں کو کچرے میں نہیں پھینکنا، آپ نے اس کو ڈرائی کر کے رکھ لینا. ٹھیک ہے. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، آہستہ سے جہاں پہ جیسے نہر ہے ہمارے یہاں، اگر لاہور کے اندر ہے، جہاں گرین بیلٹ ملتی ہے، آپ وہ پھینک دیں. چلے سر، مان لیا بالکل. میں 50% ہمیشہ جو ہے وہ عوام پہ ذمہ داری ڈالتی ہوتی ہوں کہ اگر جو حکومتی اداروں کا کام ہے ان کو کرنا ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. لیکن سر اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنایا جا رہا ہے، نہر میں تیرتا ہوا ہوٹل بنے گا، مزہ آئے گا کھانا کھانے کا. سر اس کے لیے بھی درخت کاٹ دیے 40-45. ہاں کاٹ دیے درخت، اور وہ ضروری تھے کاٹنے. اب سنیں نا، اگر آپ کوئی چیز ترقی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ پے کرنا ہے. سر وہ جتنا ہم پے کر رہے ہیں نہیں سر، جتنا ہم جی کریں. ہاں سدرا صاحبہ، ہم جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں نا، اب لہر کا پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک، لہر کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی دکانیں گرا دی، یہ گرا دی. ذرا سوچیں، جب لہر کمپلیٹ ہوگا، آپ کا شہر لاہور ٹورسٹ سٹی کی طرف جا رہا ہے. سر 100 بسم اللہ جائے، 100 بسم اللہ جائے، لیکن سر درخت لگے کہاں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں سر. سوسائٹیز بن گئی. آپ کیسے یہاں بیٹھے ہوئے کہہ سکتی نہیں لگے؟ اگر میں راجہ منصور راجہ صاحب کی نام ہے تھوڑا، راجہ منصور صاحب جو ڈی جی پی ایچ ہے، مطلب ڈی جی پی ایچ ہے. اچھا، آپ برائے مہربانی اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، یقیناً سن رہے ہوں گے، آپ سن رہے ہیں تو یہ جو آپ پودے لگا رہے ہیں وہ واقعتاً لوگوں کو بتائیں، ورنہ تو یہی بات ہے. یہ سدرا ٹھیک کہہ رہی ہے، کدھر لگے؟ آپ نے 40 درخت کاٹ دیے، 40 کی جگہ آپ نے 3 لگانے، آپ نے اتنے پودے لگا دینے، اس کے بعد کو پتہ ہی نہیں ہے. میاں واقعی آپ نے بنائے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، جنگل بنائے تھے میاں واقعی، پچھلی گورنمنٹ کے تھے، ان کا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ فائدہ تو ہماری عوام کا تھا نا. میاں واقعی جو لگے تھے وہ ان کے کیا صورتحال ہے، کہاں پہ؟ کئی جگہوں میں نے دیکھا پودے سڑ گئے ہوئے ہیں. سدرا بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے، یہی سوال ہے سر میرا. میں بھی اس بات کر، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی آپ نے کوئی ترقی کرنی ہے اس میں کچھ پے کرنا ہے. ٹھیک، پے کرنا ہے. اب یہ جو آپ یہ ریسٹورنٹ کی بات کر رہی ہیں، یہ جو ریسٹورنٹ کی بات کر رہی ہیں، یہ ریسٹورنٹ بننا چاہیے، بالکل بننا کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ یہ ریسٹورنٹ بن رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میرے سمجھ کئی لوگوں کی خواہش ہے، اس کو جلد سے جلد بنوائیں. اور وہ جو درخت ہیں، اب درختوں کی بات بتاؤں، آپ پتوں کی چونیاں جائیں، وہاں پہ تیار درخت موجود ہے، ٹھیک، اور ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ درخت کاٹے ہیں، وہ کاٹنے نہیں چاہیے تھے، ان کو اکھاڑنا چاہیے تھے. ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ٹھیک ہے، شفٹنگ کرنی چاہیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اگر انہوں نے درخت کاٹے ہیں تو کرائم ہے. اچھا سر، ہم درخت کاٹتے ہیں اور پھر ہم کیا لگاتے ہیں؟ وہ بیچاری سوکھی سی ٹہنی والا، سوکھے پیلے 3-4 پتوں والا پودا کہیں جوڑ کے ویڈیوز پکچرز آتی ہیں، جی یہ لگ گئے درخت. کیسے لگ گئے؟ ڈرامہ ہو رہا ہے نا، یہ ڈرامہ، اور NGOs بھی یہ ڈرامہ کر رہی ہیں. کسی پارک میں جائیں گے، اتنے پودے، کہیں پہ اتنے سے پودے، یہ لگ گئے، وہ اسے فنڈ لے لیے، کھا لیے، ہضم کر لیے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. اب انوائرمنٹ جتنی خراب ہو رہی ہے درخت کاٹنے سے ہو رہی ہے. دوسرا آپ کا یہ ڈمپنگ سائٹ جو ہیں، یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں جو بنی ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں آج سے
2010 میں وسیم اجمل چودھری صاحب تھے جو پہلے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی آئے تھے. ٹھیک. ان سے ہماری گپ شپ ہوئی. ہم نے کہا کیا کرنے لگے ہیں, کیا ایسا نیا کمال کرنا, اتنے اربوں روپے آپ نے خرچ کر دینے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ بنے گی, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ پورا ڈمپنگ کیا جائے گا, ڈمپنگ ہوگی, یہ ہوگا, نیچے جیو میمبرنگ ہوگی, جو چوہے کا جو کچرے کا جو لیچڈ واٹر ہے وہ نیچے زمین میں, جو نیچے ریور بہ رہا ہے, جو نیچے ندیاں بہ رہی ہیں میٹھے پانی کی, اس میں جا کے پورا ایک ڈرینیج سسٹم ہوگا اس کا. اب ہو کیا رہا ہے, میں حیران ہوں. ہمارے وزیر بلدیات وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھیں تو صحیح جا کے ادھر اتنے اونچے انبار لگے ہیں, وہ سارا گندا ماحول ہو رہا ہے, پانی گندا ہو رہا ہے, اس سے تعفن نکل رہا ہے, اس میں گیسیں نکل رہی ہیں, یہ ماحول خراب کر رہا ہے. اچھا مجھے سر یہ بتائیے, اب ہم پودے کاٹتے جا رہے ہیں, ہم نے لاہور کے کینال کے, لاہور کے دل سے ہم نے درخت کاٹ دیے, لگیں گے کہاں مجھے یہ بتائیے. لاہور میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم درخت لگا سکتے ہیں؟ سر کتنی سوسائٹیاں بن گئی, لاہور پورے کا پورا پھیل کے رہ گیا. میں بھی ترقی کے حق میں ہوں, لیکن میں اپنی جان کی قیمت دے کے اس طرح کی ترقی نہیں چاہتی. دیکھیں سدرا, بات سنیں, آج سے تو 3-4 سال پہلے نا انہوں نے لا پاس کیا ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, اور اس میں یہ تھا کہ جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز بنے گی جی وہ ان کی بالکنیوں میں وہ پودے لازمی ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور 5 مرلے کا 10 مرلے کا گھر کا نقشہ پاس ہوگا تو اتنے درخت ہوں گے. ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی تو اتنے درخت لگائے گی. تو اس کے امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہو رہا. ٹھیک, اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ نئے قوانین کی ضرورت نہیں ہے, جو پہلے قوانین ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. بالکل. میں ابھی چند روز پہلے ایک میٹنگ میں دبئی گیا ہوا تھا. ڈیزرٹ میں بنا ہوا ہے دبئی, کچھ بھی نہیں ہے سر ان کے پاس, لیکن آپ دیکھیں ذرا دیکھیں کیا ہے انہوں سر نے ان وہاں کے پاس. پودے بھی لگا دیے انہوں نے. ان کی اتنی زبردست بلڈنگز ہیں, ان کی دن رات عمارات بن رہی ہیں, بلڈنگز بن رہی ہیں, کوئی وہاں ڈسٹ نہیں ہے. وہ اس اچھے انداز میں بنا رہے ہیں. وہاں پہ میں نے کہا ریت ریگستان ہے, وہاں درخت لگا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں سے غائب ہو رہے ہیں. دیکھیں ذرا, یعنی ہمارے پاس ہر طرح کا موسم ہے. ریت کے اوپر انہوں نے, ریت کے اوپر جا کے کیا کمال کر دیا. پوری دنیا بات کر دی انہوں نے, سمندروں میں دنیا سے وہاں پہ ہر رنگ نسل کا بندہ وہاں موجود ہے. بالکل. انوائرمنٹ. سر لاہور میں درخت کہاں لگیں گے مجھے یہ بتائیے. آپ نے ترقی کے حق میں بات کی ہے, مجھے لاہور کی جگہ بتائیے کہ یہاں پہ درخت لگیں گے, کدھر لگائیں؟ بہت ساری جگہ جہاں پہ یہ اوور کراؤڈڈ ہے سر, ہم جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے. نہیں دیکھو ذرا دیکھیں, جگہ بہت موجود ہے, کام کرنے والا ہونا چاہیے. سر اتنا بڑا لاہور ہو گیا, اتنا بڑا لاہور ہے, جتنی بلڈنگز ہیں تمام بلڈنگ کی چھتوں پہ وہ جو آپ نے قانون پاس کیا تھا ان پہ گارڈنگ کروائیں, ان کے اوپر پودے لگوائیں تاکہ آکسیجن بڑھے. یہ بات ہے کرنے والی. تنقید پر آئے, تنقید سے کچھ نہیں ہوگا. مشورہ نہ دے, انہوں نے ڈنڈا لے کے عوام کے پیچھے ہو جانا ہے کہ پودے لگاؤ, خود کچھ نہیں کریں گے. نہیں خود کیا کروانا ہے آپ بتاؤ. سر اداروں کا کام ہے نا. سر کیا پارک اینڈ ہارٹیکلچر کیوں بنا کر رہا ہے نا, وہ پارک بنا رہا ہے نا, وہ پارک بنا رہا ہے, وہ بارہ دری تیار کر رہا ہے, باقی جگہ پودے لگا رہا ہے. ہمارا بھی کام ہے کچھ, بالکل ہے, ہمارا بھی کام ہے. ہمارا کام یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ایک دم تھپ کر کے ٹھوک دیتی ہے, ہم آگاہی نہیں پھیلاتے. ہمیں یہ جو ہے نا اس وقت جو ہمیں ماحولیات کی جنگ جو لڑ رہے ہیں نا, ایک تو جنگیں دوسری ہو رہی ہیں, یہ ماحولیات کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے پروٹیکشن, جو انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو کبھی کسی نے ویلیویٹ کیا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے سر, یہ سو رہا ہے نا. اسی نے تو جو آپ کام کر رہے ہو, یہ انوائرمنٹ ان کا پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ہاں سر وہ کرتے ہیں. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی جو آپ بات کر رہے ہیں, بالکل وہ کام کر رہا ہے. وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ لاہور کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ کھڑا ہے اور چالان پہ چالان کر رہا ہے گاڑیوں کے جو کہ دھواں چھوڑ رہی ہے. ہاں پودے لگانے ہیں, ان چیزوں میں نہیں ہے. ہاں انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ آپ کو چالانی میں ضرور نظر آئے گا. مجھے اپنی اجازت دینی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.